बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है सरेआम, मैं हूं इकरारुल हसन और इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर की इस सर्द सपहर में, लाहौर के करशी जामे शीरीन पार्क में। बहुत शानदार इस पार्क को रखा गया है करशी की जानिब से। आज का मौजू ये है कि क्या पाकिस्तान दुरुस्त समत में गामजन है, और आज हमने जहमत दी है पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के मुकर्रीन को। चैलेंज ये था कि हम चाहते थे कि सियासी एतबार से ज़रा हिज़्ब मुवाफ़क़त और हिज़्ब मुखालिफत हो, लेकिन हमें एक सियासी जमात के हक़ में कुछ बहुत ज़्यादा मुकर्रीन नहीं मिले। आप सब अंदाज़ा कर सकते हैं वो सियासी जमात कौन सी हो सकती है, और एक सियासी जमात के हक़ में बहुत सारे लोग थे। तो हमने कहा कि बजाय इसके कि इसको एक पॉलिटिकल डिबेट बनाया जाए, क्यों ना पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के हवाले से इन नौजवान मुकर्रीन के सामने सवाल रखा जाए। तो मेरे दाएं जानिब जो मुकर्रीन मौजूद हैं, इनके ख्याल में पाकिस्तान दुरुस्त समत में गामजन है, और मेरे बाएं जानिब जो नौजवान मुकर्रीन हैं, इनका यह ख्याल है कि पाकिस्तान की समत दुरुस्त नहीं है। तो ज़रा इन दोनों से बात करके जानते हैं कि ये क्यों ऐसा सोचते हैं। आपसे आगाज़ करते हैं। तो ज़रा बताइए कि आपके ख्याल में क्यों आपको लगता है कि पाकिस्तान ठीक जाने जा रहा है, चाहे वो सियासी एतबार से, मुआशी एतबार से या समाजी एतबार से। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे हाथ में कलम, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला। मुझे फिक्र अमने आलम, तुझे अपनी ज़ात का है गम। मैं तुलू हो रहा हूँ, तू गरूब होने वाला। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान एक मुस्तकबिल में एक पॉजिटिव सिमत में जा रहा है। उसकी वजह सबसे बुनियादी ये है कि हम अगर माजी में देखें तो हम ये देखते हैं कि हर जो इलेक्शन होते हैं, कभी सदारती निज़ाम की आवाज़ लगती है, कभी डिक्टेटरशिप आ जाता है, और कभी मुख्तलिफ निज़ाम राइज करने की यहाँ पे तवक्को की जाती है। मगर हम ये देख रहे हैं 2008 से पाकिस्तान में जो जमहूरियत है वो स्टेबल है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान इर्तकाई प्रोसेस से गुजर रहा है, जिसको हम इर्तकाई प्रोसेस से गुजर कर मुस्तकबिल में बहुत अच्छे अंदाज से जमहूरियत को, अवाम को मजबूत कर कर अपनी तरक्की की तरफ रास्ता अपना सकते हैं। ठीक, आप इत्तेफाक करते हैं इससे कि ये जो कह रहे हैं कि जो अव्वल तो जो हो रहा है इसको जमहूरियत समझते हैं आप, फिर स्टेबिलिटी की और तसलसल की बात तो बात की बात है। पाकिस्तान बेसिकली एक हाइब्रिड डेमोक्रेसी के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन आज हमारे पास 2008 के बाद एक जमहूरियत का तसलसल चल रहा है। दूसरी बात यह है कि हमारे पास आज के नौजवान, हमारे पास पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है। इससे पहले लोगों ने कभी सवाल उठाना शुरू नहीं किया था, लेकिन आज का जो हमारा नौजवान है वो एक बाशऊर नौजवान बनता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। उसकी सबसे बड़ी वजह शायद एक सोशल मीडिया हो सकती है, और भी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन वो सवाल उठाना शुरू करता है। जमहूरियत के अंदर सबसे बड़ी चीज होती है आपका सवाल उठाना। तो अगर जमहूरियत के अंदर सवाल उठाते हैं तभी आप एक बेटरमेंट की तरफ जाना शुरू करते हैं। वो कहते हैं ना कि जी उठा लिए गए वो जो उठा रहे थे सवाल, मगर सवाल तो अब भी वहीं पड़ा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि सवाल उठाने से कौम के इज्तिमाई शऊर का अंदाजा होता है, लेकिन क्या सवाल उठाने वालों को उठाया जाना ये भी आप समझते हैं कि एक दुरुस्त बात है? और देखें इकरार भाई, बीइंग ए लॉ स्टूडेंट, मेरे नैरेटिव्स कुछ डिफरेंट से हैं। हम पाकिस्तान को एक दुरुस्त सिमत में लेके जा रहे हैं, ये टॉपिक था हमारा, और इसमें जमहूरियत की इन्होंने बात की। मेरे साथ वाले जो दोनों मुकर्रीन हम हमायत में थे, इन्होंने जमहूरियत की बात की। इन्होंने कहा पिछले 15 साल से पाकिस्तान में जमहूरियत है, डिक्टेटरशिप से हम आज़ाद हैं। मेरे ख्याल में जमहूरियत में सबसे बड़ा रोल होता है अदलिया का, क्योंकि मैं एक लॉ का स्टूडेंट हूँ और मेरे नज़दीक अदलिया की एक बहुत अहमियत है। जिस तरह माजी में अदलिया ने इस मुल्क में काम किया और अभी भी जिस तरह चल रहा है, आजकल के जो लेटेस्ट केसेस हैं उस पे अदलिया जिस तरह स्टैंड ले रही है, जिस तरह जस्टिस काजी फायज ईसा ने लाइव जजमेंट्स दिखाई हैं इंपॉर्टेंट केसेस की, वो चाहे बलोच केस हो या जो बल्ले का निशान पीटीआई को पेशावर हाई कोर्ट ने वापस किया, और लेवल प्लेइंग फील्ड की बात अगर आपकी सुप्रीम कोर्ट से जा रही है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आज भी जमहूरियत जिंदा है, अदलिया आज भी स्टैंड ले रही है। अदलिया ने बहुत अहम किरदार किया है। और अगला अगर मेरे पे पॉइंट आता है तो मैं सहाफती मीडिया के किरदार पर बात करूंगा। इसके जरा हम करते हैं कि जरा जमहूरियत के हवाले से जरा आप दीजिएगा अगले मुकर्रर। मुझे बताइएगा, जमहूरियत की हम बात कर रहे हैं और ये इस पर बड़े शादियाने बजा रहे हैं एक तरह से हम, कि बड़ी अच्छी बात है कि मार्शल लॉ नहीं लगा। तो क्या आपको नहीं लगता कि वो जमहूरियतों और मार्शल लॉ के दरमियान एक खास किस्म का वक्फा रहा है हमेशा, तो हम उस वक्फे से गुजर रहे हैं? इकरार भाई, ये बात भी ठीक है कि हम उस वक्फे से गुजर रहे हैं, लेकिन इतना लंबा वक्फा मेरा कम नसीब हुआ है हमें। और दूसरी वजह यह है कि अगर अब भी मार्शल लॉ वगैरह लगने की कोशिश की जाती है लगाने की, तो उससे मुमकिन है ये हो जाए जितना आवाम को शऊर आ चुका है, जितना नौजवान
اس معاملے کو سمجھ چکے ہیں. اگر اب مزید ایسا ہوگا تو عوام کا ری ایکشن ممکن ہے اس سے بھی زیادہ سخت ہو. ٹھیک ہے, چلیے جی, یہ آپ نے دیکھا میرے دائیں جانب کے مقررین سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سمت درست ہے, چیلنجز ہیں, مشکلات ہیں, لیکن بہرحال الٹیمیٹلی ہم ایک ٹھیک ڈائریکشن میں گامزن ہیں بحیثیت قوم, بحیثیت ملک. لیکن یہ صاحبان اس سے اتفاق نہیں کرتے, اور کیوں نہیں کرتے میں آپ اس سے پوچھتا ہوں. بھائی نے بھی ایک شعر پڑھا تو میں بھی اس کے آرگومنٹ میں ایک شعر پڑھوں گا کہ ہزاروں سرحدوں کی بیڑیاں لپٹی ہیں قدموں سے, ہمارے قدموں کو پر بنا دیتا تو اچھا تھا, پرندوں نے کبھی روکا نہیں رستہ پرندوں کا, خدا دنیا کو چڑیا گھر بنا دیتا تو اچھا تھا. تو خدا جو ہے پاکستان کو چڑیا گھر بنا دیتا تو شاید زیادہ اچھا تھا, زیادہ بہتر ہوتا, اس سے زیادہ بہتر ہوتا. اچھا. کیونکہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے کام میں ٹانگ اڑانا نہیں چھوڑتے. پاکستان میں اسٹیبلٹی صرف اسی وجہ سے نہیں آ رہی کہ کوئی پرائم منسٹر اپنا ٹینیور پورا نہیں کر رہا, اور جو بین الاقوامی ادارے ہیں جیسے IMF ہے وہ کس پر جا کر اپنا اعتماد ظاہر کرے, کس طرح جا کر اپنے جو ہے وہ پیسے کس کو دے کہ کون ہمارے پیسے صحیح جگہ پر لگائے گا اور ہمیں واپس صحیح ریٹرن کرے گا. تو میرا یہ خیال ہے کہ ابھی بھی مکمل کردار ہے پاکستان میں. جمہوریت صرف نام کی ہے, نام کی چیزیں صرف نام کی رہ جاتی ہیں, ان میں کوئی ایسنس نہیں ہوتی, اور نہ ہی ان کا کوئی کردار ہوتا ہے, اور نہ ہی ان سے کوئی اسٹیبلٹی آتی ہے, اور نہ ہی کوئی پروگرس ہوتی ہے. تو آپ کو کسی بہتری کا امکان دکھائی نہیں دیتا؟ مجھے اگلے 20 سال تک اگر اسی طرح رہا تو مجھے کسی بہتری کا امکان نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے, آپ بتائیے کہ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ پاکستان کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے, یا ہم درست سمت میں گامزن نہیں ہیں؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں, لیکن جو بنیادی وجوہات ہے, بنیادی وجہ وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو جمہوریت کا نظام ہے, میں اس کو جمہوریت مانتا نہیں ہوں. کیوں نہیں مانتا؟ کیونکہ آپ جمہوریت کی اگر ڈیفینیشن کریں, تعریف کریں, تو اس سے مطلب یہ بنتا ہے کہ عوام منتخب کرتی ہے اور عوام کے لیے حکومت ہوتی ہے. تو بنیادی سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ کیا آنے والی حکومت ہماری عوام منتخب کرتی ہے یا ہمارے لیے وہ منتخب کی جاتی ہے. دوسری بات, میں اپنے ساتھی مقرر کی بات سے اگر اس کو ساتھ جوڑوں کہ آپ کسی بھی مسئلے کو جب حل کرنا چاہتے ہوں تو وہ تب حل کرتے ہیں جب وہ منظر عام پہ ہو. تیسری بات آئی عوام میں شعور کی, کہ عوام میں شعور آیا تو یہ بھی جمہوریت کے لیے ایک بہت اچھا ہے. تو ہمارے ملک میں سب سے بڑا مسئلہ یہ رہا ہے کہ ہمارا جو یہ شعور ہے یہ وقتی ہوتا ہے, ہمارا خون جو ہے جوش مارتا ہے, لیکن اس کے بعد مکمل سکوت طاری ہو جاتا ہے. تو اس سے مسئلہ کیا آتا ہے کہ آپ کی عوام اس میں اپنی فرسٹریشن نکالنے کے لیے باہر نکلتی ہے. آپ اس کو شعور نہیں کہہ سکتے کہ یار یہ ایک شعور ہے کہ عوام کو پتہ چل گیا. شعور وہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی عوام ایک مستقل جو جدوجہد ہے وہ جاری رکھے, اور وہ جدوجہد آپ کی نظر آئے. اب آپ کی عوام سڑکوں پہ نکلی ہے, رات ہوئی, صبح نیا سورج آغاز ہوا, عوام واپس اپنی جو روٹین ہے وہاں پہ وہ جاری ہوگی. تو اس کو شعور نہیں کہہ سکتے. شعور جب آپ کی عوام میں آتا ہے تو وہ نظر آتا ہے. جیسے آپ کی فرینچ ریولیوشن یا جتنی بھی ریولیوشنز آئی ہیں, تو وہ ایک کانسٹنٹ جو آپ کی قومیں ہیں وہ ایک کانسٹنٹ اسٹرگل کرتی رہتی ہیں, جس کی وجہ سے آپ کے ملک میں چینج آتا ہے. تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو ملک کا نظام ہے وہ جو ہے صحیح سمت میں نہیں جا رہا. اچھا, یہ اسی بات کو ہم ذرا آگے بڑھاتے ہیں. جس طرح یہ بہت بات ہوتی ہے کہ شعور آ گیا, تو آپ کو لگتا ہے کہ شعور وہ ہے جو قومیں بحیثیت مجموعی اپنی لرننگ سے, اپنے تجربات سے سیکھنے کے نتیجے میں حاصل کرتی ہیں, یا سپون فیڈنگ کے ذریعے ان کو وہ شعور دیا جاتا ہے؟ ہم نے سپون فیڈنگ کا لفظ سنا بھی پاکستان کے ایک رہنما کی طرف سے. تو یہ شعور ہے آپ کے خیال میں کہ جو بس اچانک راتوں رات سوشل میڈیا پہ ایک نیریٹو کریٹ کیا اگر ہم نے کہا جی ہمیں شعور آ گیا, یا ایک بتدریج عمل ہے کسی بھی قوم میں شعور کا آنا؟ میرا اس پہ یہ نظریہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک وقت درکار ہوتا ہے کسی بھی قوم میں ایک شعور اجاگر کرنے کا, اور اس کے اوپر پھر میں اپنے ہی مقرر کی بات کا آگے سہارا لیتا ہوں کہ ایک وقت درکار ہوتا ہے اس پہ پھر عمل کرنے کے لیے, جو پھر اس کی ایک امپلیمنٹیشن ہمارے سامنے آ سکے. سوشل میڈیا کا بہت زیادہ ذکر کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, یہ آبویسلی ایک پازیٹیو امپیکٹ جنریٹ کرتا ہے, لیکن اسٹل ہم خود بھی یہ چیز دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کیمپینز جس طرح سے رن کی جا رہی ہیں وہ بہت اسپیسیفک ہیں, اور وہ آبویسلی موروثی سیاست یا سیاستدان ہیں, وہ اپنی جمہوریت کو یا اپنی سیاست کو رنگ دینے کے لیے اپنے صرف خیالات یا اپنے فائدے تک اس کو محدود کرتے ہیں, بجائے اس کے کہ اس کو ایک قوم بنانے میں استعمال کیا جائے, یا بحیثیت ملک یا بحیثیت قوم ہمارے جو بینیفٹس ہیں اس کے اوپر کام کیا جائے. تو آپ کے خیال میں ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ جمہوری سیاسی جماعتیں ہیں؟ اقرار میں میرا ماننا ہے کہ یہ جو پاکستان کی جو سیاست ہے, یہ جو ہمارے نمائندے ہیں یہ وہی ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر کا سفر کر کے یہ سیاست ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس طرح سیاست ہوتی ہے اور یہ جمہوریت ہوتی ہے. آپ دراصل پیچھے جائیں, 2004 میں خاتون پاکستان آتی ہیں, قائد اعظم کے مزار پر حاضری دیتی ہیں, اور مہمانوں کی کتاب میں درج کرتی ہیں کہ قائد اعظم
محمد علی جناح کے پاکستان کے بارے میں جو خواب ہیں ان کو پورا کیجیے. اس کا نام دینا واڈیا قائد اعظم محمد علی جناح کی بیٹی ہوتی ہے وہ. اگر آپ اندازہ لگائیں وہ کتنی بڑی بات وہ لکھ کے گئی ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے پاکستان کے بارے میں جو خواب ہیں ان کو پورا کیجیے. وہ خواب کیا تھے؟ وہ خواب یہ تھے کہ جمہوریت تھی. جمہوریت میں کون لوگ تھے؟ وہ لوگ تھے جو امانت دار، دیانت دار، جو استقامت رکھتے ہوں. یہ نہیں کہ ادھر سے لالی پاپ ملا تو ادھر چلے گئے، ادھر سے لالی پاپ ملا تو ادھر چلے گئے. تو اس طرح سیاست نہیں ہوتی، نہ اس طرح جمہوریت ہوتی ہے. یہ جمہوریت ہمیشہ اس طرح عروج پہ کبھی نہیں جاتی. یہ آپ تاریخ کنگال کر دیکھ لیں یا لوگوں کی پوری دنیا میں کہیں بھی جمہوریت دیکھ لیں، اس طرح جمہوریت نہیں ہوتی. جمہوریت کا وجود ہے ہی نہیں پاکستان میں، آپ سمجھتے ہیں؟ جمہوریت کا وجود کیسے ہوگا؟ عام انسان، عام عوام کی بات ہی نہیں ہوتی. فلاں بن فلاں، نسبت در نسبت چلتی ہے یہ سیاست. تو ہم اس کو کہاں سے مان لیں سیاست؟ اسی کے بارے میں برزخ کتاب ہے امجد اسلام امجد کی، اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے چاروں طرف ہزاروں تلاش راہیں پڑی ہوئی ہیں، کہیں دریچے کھلے ہوئے ہیں، کہیں سلیبیں گڑی ہوئی ہیں، مگر ہماری نظر کے آگے دبیز پردے لٹک رہے ہیں. ہم اپنے رستے سے بے خبر ہیں، اکیلے پن میں بھٹک رہے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہماری خوشیوں کی عمر کیا ہے، ہمارے دکھ کی بساط کیا ہے. ہم اپنے ہاتھوں میں شمع لے کر، یہ عوام ہے، ہم اپنے ہاتھوں میں شمع لے کر ہوا کے رستے پہ چل رہے ہیں. جمہوریت ہوا کے رستے پہ چل رہے ہیں. ہم اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھے، لوگ ہماری آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، ہمیں رستہ دکھاتے ہیں کہ چلو. ہم اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھے فنا کے رستے پہ چل رہے ہیں. اور اینڈ پر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جسموں کے سرد خانے ازل کے شعلے سے جل رہے ہیں. صحیح. کہ 1947 سے لے کر اب تک آپ دیکھ لیں کون سی بات، یہ 20 سال کا نوجوان جذباتی کیوں نہ ہو. آئی ایگری، متفق آپ کی بات سے. لیکن ابھی ذرا ہم ایک بنیادی بات سب کی آ گئی، اور اب میں چاہوں گا کہ ذرا آپ چاہیں تو ایک دوسرے کی بات کو نگیٹ بھی کر سکتے ہیں. یہیں سے ذرا آپ آج کے نوجوان اتنا نا امید ہو چکا ہے اپنے کرنٹ سٹیٹس کو سے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کا جو سیاسی آربٹ ہے، کہ آپ جو موروثی سیاست کی بات کرتے ہیں، جو میٹروپولیٹن سٹی کی سیاست ہے اور جو مضافاتی سیاست ہے، اس میں ایک تبدیلی نہیں دیکھتے آپ کہ آج آپ کے گھر کے اندر ہر شخص اپنا منتخب کردہ ایک اس کا علیحدہ وہ جو برادرزم پہ ووٹ تھا، جو مذہبی کارڈ پلے کر کے ووٹ خریدتے تھے، آج میں سمجھتا ہوں وہ نہیں ہو رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان ایک مثبت سمت کی طرف جا رہا ہے. پھر دوسری سطح پہ آپ بات کرتے ہیں جمہوریت کی. جمہوریت جمہور سے ہے، عوام پاکستان کی. ہم جیسے نوجوان ہیں تو پاکستان ہے. ہم وہ تمام چیزیں اگر ہم لوگ آج سٹینڈ نہیں لیں گے، اے پولیٹیکل ہو جائیں گے اور صرف اپنے دکھوں کو بڑھاتے رہیں گے اور ان کا ہی رونا روتے رہیں گے، تو میں سمجھتا ہوں پاکستان ایک ڈائریکشن میں نہیں جائے گا. یہیں سے ذرا ہم یعنی آپ کے پاس جواب ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ مضافات میں، گاؤں دیہاتوں میں، شہروں کے اندر آپ کو تبدیلی کوئی محسوس نہیں ہو رہی. اگر آپ کوئی آپ سے جواب دینا چاہیں. اس پہ میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے یہ بات کی کہ برادرانہ رابطوں پر اور دین کے نام پر بہت سے ووٹ اب نہیں لیے جاتے. تو ہمارے پاس اس طرح کی بہت سی مثالیں آج بھی موجود ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے تقریباً 2020 میں جو ہماری ایک الیکشن ہوئے تھے، ضمنی الیکشن کسی حلقے کے تھے، مجھے اس حلقے کا نام نہیں یاد، مگر وہاں پر باقاعدہ طور پر قرآن کے اوپر حلف لینے کے بعد جو ہے وہ کسی ایک مخصوص رقم کے عوض ووٹ خریدے گئے. اور یہ آج بھی چل رہا ہے کہ اور ہم شاید آنے والے الیکشنوں میں 1 to 5 تو ابھی بھی دینے کا وعدہ کیا جا رہا ہے. بالکل، وہ تو استقبال پہ تھا نا 1 to 5. اب وہ پتہ نہیں کن لوگوں کے حق میں آیا. پلیز. میں اس کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا، پاکستان میں جو ینگ لوگ ہیں ان کی تعداد تقریباً 68% ہے پورے پاکستان میں، اور یہ دنیا کی 5ویں جو ہے وہ سب سے بڑی کسی بھی ملک میں ینگ لوگ ہیں. لیکن اگر آپ دیکھا جائے تو ان کو جابس نہیں مل رہی. وہ ینگ لوگ جو ہیں ان میں شعور بیدار ہو رہا ہے، تو بھائی انہیں کھانے کے لیے، پیٹ میں ڈالنے کے لیے بھی تو کچھ چاہیے جو انہیں نہیں مل رہا. اور یہ شعور جو ہے یہ انتشار کی طرف لے کر جا رہا ہے. شعور کسی پروڈکٹیوٹی کی طرف اگر لے کر جاتا تو ہم مانتے کہ بھائی یہ شعور آیا ہے، شعور سے یہ چیزیں بیدار ہوئی ہیں اور عوام نے جو ہے وہ یہ کام کرنا شروع کر دی ہیں. یہ ٹھیک ہے، بڑا بنیادی نقطہ ہے. شعور کی بات ہی پہ ہم ذرا زیادہ فوکس کر رہے ہیں نا. جب پاکستان کو درست سمت کی جانب دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں شعور آ گیا نا، زیادہ فوکس اسی بات پہ. تو یہ ایک پروڈکٹیوٹی بتا دیں جو شعور سے ہوئی ہو. اقرار بھائی، ہمیں نظر آتا ہے کہ 2018 کے اندر عمران خان نے حکومت بنائی تھی اپنی،
لیکن اس کی گورنمنٹ کے اینڈ تک لوگ اس سے بہت زیادہ لوگ اس کو برا سمجھنے لگ گئے تھے عثمان بزدار کی وجہ سے, یا بہت سارے فیکٹرز اور تھے, لوگوں کے دلوں سے وہ اتر چکا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کلٹ کی سیاست یا آپ کی پاپولیرٹی کی سیاست بھی اتنی مضبوط نہیں ہے کہ آپ لوگوں کا اتنا برین واش کر سکیں آگے, ٹھیک ہے, ایک طرح سے پروڈکٹیوٹی ہے شعور کے نتیجے میں, آپ کے مستقبل میں آپ کے لیے اچھی کام آئیں گی. میں اس پر وہ بات کروں, کہتے ہیں ہمارا مسئلہ یہ ہے مذاق کس سے کریں, پرانا دوست تو اب احترام مانگتا ہے. اگر یہ احترام کا سلسلہ جاری رہے, یا پھر اگر احترام آپ نے نہیں کرنا, اپنی مخالفت جانا, اگر مخالفت کا سلسلہ جاری رہے, تو ہم مانیں گے کہ کوئی بندہ اپنے سٹانس پر قائم رہا ہے اور قائم رہتے ہوئے اس نے یہ تبدیلی لائی ہے, تو پھر شاید بات ہو کہ یار اس بندے کا نیریٹو جو ہے یہ شعور دلاتا ہے ہمیں. ٹھیک ہے, آپ کچھ ایڈ کرنا. شعور کی بات ہو رہی تھی کہ عوام میں شعور آ گیا, تو پروڈکٹیوٹی پہ بات ہو رہی تھی. ہم نے دیکھا کہ جو شعور آیا اس سے صرف ملکی املاک کو نقصان پہنچایا گیا, ایک ایکسٹریمزم کی طرف ہم چلے جاتے ہیں, وہ شعور نہیں رہتا. اس کے بعد دوسری بنیادی بات یہ ہے کہ اگر اس کو شعور آپ مانتے ہیں کہ یار عوام میں شعور آیا, ہم ایز اے بحیثیت قوم باہر نکل رہے ہیں, تو وہ قوم جب بلوچ آپ کی قوم باہر نکلتی ہے تو آپ کی پنجابی قوم یا باقی جو قومیں ان کا ساتھ دینے کے لیے باہر کیوں نہیں نکلتی؟ اس وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی عوام کا شعور نہیں ہے. تیسری بات یہ کہ جب آپ کی عوام میں جب اس طرح کی کوئی چیز آنا شروع ہو جاتی ہے تو وہ چیز ایک کانسٹنٹ رہتی ہے آپ کے تھرو آؤٹ دا ٹائم, لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ چیز ایک کانسٹنٹ نہیں رہی. اور چوتھی چیز یہ, اس پہ میں ایڈ کرتا چلوں کہ آپ کی جو سیاست ہے جس میں شعور سے آتی ہے, آپ کے آج بھی موجودہ دور میں 5 سال یا پچھلے 18-20 سال سے آپ کے ملک میں ڈیموکریسی اگر چل رہی ہے, آپ یہ مانتے ہیں, تو ہم پھر بھی یہ دیکھتے ہیں کہ ووٹ انہی بنیادوں پہ مل رہے ہیں جن سے 20 سال پہلے ملتا تھا, کہ ہم آپ کی سڑکیں پکی کروا دیں گے, ہم آپ کی نالیاں پکی کروا دیں گے, یا ہم آپ کا یہ کام کروا دیں گے. تو ذرا لے لیتے ہیں یہاں پہ, اگر آپ میں سے کوئی جواب دینا چاہے تو کیا واقعی اس وقت بھی برادری پہ ووٹ مل رہا ہے؟ کیا اس وقت بھی آپ کے عقیدے پہ ووٹ مل رہا ہے, یا انہی بنیادوں پہ کہ نالیاں بن جائیں گی, سڑکیں ہو جائیں گی, سولنگ لگوا دیں گے, یا کچھ تبدیلی آئی ہے واقعتاً؟ اقرار بھائی, میں آپ کی بات پہ بھی آؤں گا, لیکن اس سے پہلے میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک سسٹم جو 76 سال لگا کے بنایا گیا ہو نا, وہ چند سالوں میں ایک تو ٹوٹتا نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ عوام نکلنا شروع ہو گئی ہے, اب عوام یہ بات کو مان چکی, اس بات کو تسلیم کر لیا ہے عوام نے کہ اگر کچھ بدلنا ہے تو اس کے لیے ہمیں کچھ قربانی بھی دینی پڑے گی یا کچھ کھونا بھی پڑے گا. جو آپ نے پوچھا کہ ووٹ برادری پہ ملتا ہے یا نہیں ملتا, ابھی ہمیں کئی جگہوں پہ نظر آتا ہے کہ عوام نظریے کو ووٹ دیتی ہے. مطلب اپنی برادری میں لوگوں کی اس بات پہ لڑائیاں ہوتی ہیں کہ تم نے فلاں کو ووٹ نہیں دینا, فلاں کو دینا ہے کیونکہ وہ ہماری برادری کا ہے. لیکن اب میڈیا اور سوشل میڈیا کے تھرو عوام اس بات کو کافی حد تک سمجھ چکی ہے کہ برادری یا اپنے سیکٹ یا کسی بھی اپنے حلقے کے بندے کو یا دوست احباب کے کہنے پہ کسی کو ووٹ نہیں دینا. یہ آپ کو لگتا ہے کہ واقعتاً اس بار 2024 کے الیکشن میں فیصلہ نام نہادی صحیح چلے نظریے کی بنیاد پہ ہوگا, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں وہی برادریزم چلے گا, وہی انسینٹیوز کے جی کون لے کے آئے گا گھر سے نکال کے چنگچیوں میں بھر کے, کون بریانی کھلائے گا اور کون قورمے کے نان بانٹے گا؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ عوام اب اتنی سیانی ہو چکی ہے, کیونکہ میرا تعلق شیخو پورہ سے ہے, اور وہاں پہ ایک دفعہ مجھے یہ جو پچھلے MP کے الیکشنز ہوئے تھے تو مجھے ایک جگہ پہ جانے کا موقع ملا جو PTI کی طرف سے کنٹیسٹ کر رہے تھے, لیکن بعد میں منحرف ہو گئے اور نون لیگ میں چلے گئے. تو وہاں پہ ہم نے خود لوگوں کو دیکھا جو وہاں پہ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے, اور ان کی زبان یہ تھی کہ کھانا یہاں سے کھائیں گے, ووٹ PTI کو ڈالیں گے, اور عوام اتنی سیانی ہو چکی ہے. دوسری بات جو آپ نے سوال پوچھا اس پہ یہ ہے کہ جو حالات اس ملک کے اب چل رہے ہیں اور جس طرح ہم ایوالو کر رہے ہیں, میرا یہ ماننا ہے کہ مطلب اناتول لیون نے ایک کتاب لکھی تھی پاکستان اے ہارڈ کنٹری, اس میں اس نے ہر چیز کھنگال کے رکھ دی تھی اس ملک کی کہ کون سا ایسا ایشو ہے جس ایشو سے یہ ملک نہیں نکلا. مطلب ہر قسم کا ظلم اس ملک نے برداشت کیا. 2 ایشوز اس نے کہے کہ اس سے ہم نہیں نکل سکتے, پانی کا مسئلہ, بجلی کا مسئلہ, یہ بحران جو اس نے بتائے تھے, کلائمیٹ چینج پہ اس نے بات کی تھی جس پہ ہم نہیں آ رہے, اکنامک کرائسس پہ ہم نہیں آ رہے اس ڈیبیٹ میں ابھی کرتے ہیں اس پہ بات. جی ہاں, میرا یہ ماننا ہے کہ ہم اگر اتنے پر امید رہیں کہ جتنی بھی قومیں ہیں وہ اسی طرح بنتی ہیں, ایوالو ہوتی ہیں, ایوولوشن ایک پروسیس ہے ایک قوم کے بننے کا. اگر آج ہم اس سٹیج پہ آ چکے ہیں کہ بلوچیوں کے حق میں آواز اٹھائی جا رہی ہے اور کھلے عام وہ آواز چل رہی ہے, تو آج ہم ہرگز 2018 اور 2013 میں نہیں ہیں. تو چلیے ذرا ہم اس معاملے کو یہاں روکتے ہیں. سیاست کے اعتبار سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شعور آ گیا ہے, اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شعور آرگینک ہے. تو ان کا یہ خیال ہے کہ یہ شعور اول تو آرگینک نہیں ہے, اور دوسرا یہ کہ کچھ خاص پروڈکٹیو نہیں ہے پاکستان کی سوسائٹی کے حوالے سے. دیکھتے ہیں, میرے خیال 2024 وہ لٹمس ٹیسٹ ہوگا کہ جس میں ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ووٹ کس بنیاد پر دیں گے اور شعور نے کیا مار کا سر انجام دیا. تو ذرا معیشت کی بات کر لیتے ہیں.
صحافت کی بات کر لیتے ہیں, سماج کی بات کرتے ہیں, ذرا موضوع کو تھوڑا سا لے کے آگے بڑھتے ہیں. 2024 کا جو الیکشن ہے اگر وہ کنٹیسٹ ہو جاتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے جو راہیں ہیں وہ ہموار ہو جائیں. پاکستان ایک سونے کی چڑیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو افغانستان کے ساتھ پاکستان نے نیگوسیشنز کی تھی وہ ایک بڑا پازیٹیو کنٹریبیوشن تھا. اس کے پیچھے جو لینڈ لاک کنٹریز ہیں از پاکستان, ترکمانستان, وہاں سے ہم انرجی جو کرائسس پاکستان کا پورا کر سکتے تھے اور پوری دنیا میں ون بیلٹ یونٹ کے تھرو ہم ایک بڑا انیشیٹو کام کر سکتے تھے. تو لوگ اب اس بارے میں معیشت گلوبلی لوگ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. ہاں وقتی طور پر جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی پاکستان میں موجود ہے اس کی وجہ سے لوگ نہیں اس طرف مثبت پازیٹیوٹی کی طرف آتے. ہم اب الیکشن کر لیتے ہیں اور ہمارے پاس اسٹیبل حکومت آ جاتی ہے تو پاکستان دنوں میں ترقی کرے گا. پاکستان کی جو جی ڈی پی ہے وہ بھی گروتھ کرے گی. ایکسپورٹ سسٹم جو ہے پاکستان کا, جو ایگریکلچر جو معاملات ہیں وہ سارے کے سارے گرو کریں گے. ٹھیک ہے, یہ ویسے یوں تو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آپ نے شکوک و شبہات پیدا نہیں کرنے, بٹ میں اسٹل آپ تینوں سے پوچھتا ہوں کہ الیکشن سے پہلے آپ تینوں کے ذہن میں بھی اگر ہے یا نہیں ہے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ کے دماغ میں اگر ضرور ہوگا پاکستان کے موجودہ الیکشن کے اندر. الیکشن بہت بڑا ایک میجر اسٹیپ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہمارا جب بھی ہم آج پاکستان کو اگر ہم یہ کہیں گے نا کہ پاکستان ایک مثبت راہ کے اوپر گامزن ہے, ہم اس کو اپنی ماضی سے اس کو کمپیئر کریں گے, نہ کہ ہم کسی یورپی کنٹری سے کمپیئر کریں گے یا کسی اور ملک کے ساتھ کمپیئر کریں گے. اگر ہم ماضی کی نسبت دیکھتے ہیں تو ہم نے آپ کو جو آج کی عوام اتنی باشعور تھی, نہ آپ کے مسئلے آئیڈینٹیفائڈ تھے آپ کے ملک کے اندر آ کر, نہ آپ کے اندر وہ لوگوں کے اندر جا کر شعور آ رہا تھا جو شعور کی پہلے ہم بات کر رہے تھے. اگر ہے آپ کے ذہن میں؟ جی اگر تو بالکل ہے, کیونکہ وہ رہے گا, کیونکہ ایک ہسٹری ہمارے ملک کی اس طرح سے رہی ہے کہ آپ یقیناً اس ملک میں کوئی بات نہیں کر سکتے کہ بنیادی طور پر ہوگا ہی یہی. اب کوئی اور لیکن یہ نقطہ کہ ماضی کی نسبت بہتر ہو رہی ہیں چیزیں, یہ ماضی کی نسبت بالکل چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. دیکھیں انوار الحق کاکڑ صاحب آپ کے وزیر اعظم ہیں, کبھی آپ نے زندگی میں سوچا ہو کہ انوار الحق کاکڑ صاحب لمس جاتے ہیں اور اسٹوڈنٹ انہیں کہتا ہے کہ آپ دیر سے آئے, ہمارا وقت ضائع ہوا, آپ نے ملکی حالات کے بارے میں کیا کیا, وہ ان سے ہر قسم کے سوالات کرتے ہیں. انوار الحق کاکڑ صاحب کی مطلب 2004 میں میں گورنمنٹ کالج کی طرف سے ہی پرویز مشرف صاحب نے کنونشن, اسٹوڈنٹس کنونشن کا انعقاد کیا تھا, اور وہاں ہم نے دیکھا کہ وقت کے اس عامر کے خلاف بھی بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں کی اور بہت جارحانہ انداز میں باتیں کی. میں نے کہا میں مثال کے طور پر پیش کر دوں گا. چلیں یہ تو مطلب ڈیولپمنٹ اس طرح ہمیں نظر نہیں آئی تھی پچھلے کچھ دنوں میں, جب یہ پچھلے کچھ سالوں میں. یوں کہہ لیجیے کہ سوشل میڈیا نہ ہونے کی وجہ سے شاید اس طرح کی باتیں منظر عام پر نہیں آتی. اقرار بھائی, جیسے ہمارے ملک کے حالات رہے ہیں, اگر تو یہاں پہ ہر ایک بات کے ساتھ ہی ہوتا ہے. اوکے, اب اس میں بات یہ ہے کہ پاکستان بہتری کی طرف تو جا رہا ہے, ہم اپنے وہ نیریٹو سے نہیں ہٹے, ہم بتا رہے ہیں کہ بہتری کی طرف تو جا رہا ہے. اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو یہ جو بہتری کی طرف جا رہا ہے وہ بہت سپیڈ اپ ہو جائے گا. اوکے, اور وہ بہت تیزی سے آگے جائے گا. بالکل ٹھیک ہے, بڑا اچھا سوال ہے کہ جی الیکشن ہو جاتے ہیں, انہوں نے آئی تھنک ویل ایکسپلین کہ اگر ہو جاتا ہے تو ذرا اور بہتری ہوگی. تو آپ معیشت کے اعتبار سے کچھ بہتری دیکھ رہے ہیں؟ اصل میں الیکشن کی بات کی اور تھوڑی ساری اور بات کی. پہلی تو بات یہ ہے کہ جس جگہ پر اگر آ جائے تو مجھے نہیں لگتا کہ شعور والی قومیں اگر مگر پر چلتی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ لمس کے اسٹوڈنٹس کی انہوں نے بات کی کہ انہوں نے شعور بیدار کیا, تو انہوں نے سوال پوچھا کہ آپ لیٹ آئے ہیں کیا. وہ میرا یہ ماننا ہے کہ وہ شعور نہیں تھا, وہ بدتمیزی تھی. میرا خیال ہے انوار الحق کاکڑ صاحب نے جس طرح اس کے جواب دیے ہیں وہ زیادہ شعور والی بات تھی. ابھی جب میں اوپر اپنا کوٹ پہننے گیا تھا اور آپ نیچے کھڑے تھے, آپ نے مجھے کہا کہ کسی کے دیے گئے وقت کی قدر کرنی چاہیے, اور اگر اب انوار الحق کاکڑ صاحب وہاں لمز لیٹ پہنچتے ہیں تو وہاں پہ ان طالب علموں کا کیا کیوں بیٹھے ہیں؟ بات پتہ کیا ہے, بات یہ کہ ہر چیز کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے. اگر آپ کے ملک کا وزیر اعظم ہے, آپ گھر پروٹوکول ہمیں لے ڈوبے گھر بیٹھتے ہیں, والد کی عزت کرتے ہیں, سب کی عزت کرتے, چلو بڑا سمجھ کے آپ عزت کرتے, وہ کہتے جس طرح سے سوال پوچھے گئے ہیں جو آپ کو انداز سے اختلاف ہے. انداز سے اختلاف. ٹھیک ہے, معیشت کے حوالے سے آپ میں سے کوئی بات کرنا چاہے تو پھر ذرا ہم آ جاتے ہیں. معیشت کی بات, وہ تو کہہ رہے ہیں بڑے بہت روشن امکانات ہیں جیسے ہی الیکشن ہوگا. ہمارا المیہ یہ ہے کہ 70 سال پہلے بھی ہمارا جو نعرہ یا ہمارے جو مسئلے تھے وہ روٹی کپڑا اور مکان تھے. آج بھی وہی مسئلہ ہے, روٹی کپڑا اور مکان. اب اس میں سب سے بڑی جو بات بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے کہ آپ کا معیشت آپ کے ملک کی تب بہتر ہوتی ہے جب آپ کی حکومت یا آپ کی آنے والی حکومت کی وہ پریورٹی میں سے ہو, یا وہ اس طرح کی کوئی پالیسی میکنگ یا اپنے منشور میں وہ چیز رکھے کہ یار الیکشنز آنے والے ہیں تو ہمارے منشور میں یہ چیز ہے. لیکن آج کے یہ جو 2024 کے الیکشنز ہونے والے ہیں, اس میں بھی مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے منشور میں معیشت کو لے کے کوئی بھی ایک. ویسے کس سیاسی جماعت کے منشور
کو آپ نے دیکھا ہے؟ کون سا منشور نظر سے گزرا؟ وہ بات تو ٹھیک، مجھے تو بظاہر ٹھیک لگی. استحکام پاکستان کی پارٹی سے مجھے لگتا ہے ایسا کہ ان کا منشور، میں فیس بک پہ دیکھ رہا تھا کہ ان کے جو منشور میں چیزیں شامل ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کو انٹرنیشنل اپرچونیٹیز دیں گے. ایگریکلچر ان کا منشور متاثر، ہاں متاثر کن تھا، لیکن جو لوگ تھے وہ متاثر کن نہیں تھے. ٹھیک ہے چلیں، پھر یہ تو ایک بڑی بنیادی خامی ہوگی نا. آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہے تھے منشور کے حوالے سے؟ منشور پہ میں یہی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے منشور گزرے تھے میری آنکھوں کے سامنے سے، اور ان میں وہی پرانی باتیں تھیں اور وہی سارا کچھ تھا جو اس ملک میں چلتا آیا ہے کہ وعدہ کچھ اور. یہ بہتری تو نہیں ہوا نا اس میں؟ بالکل بہتری نہ ہوا، لیکن پہلے انہوں نے بات کر دی، ہماری طرف سے یہ بیان آ گیا کہ ماضی سے بہتر ہونا ہے ہم نے، تو اس معاملے میں ایک بہت زیادہ بہتری آئی ہے. لیکن اس میں میں یہ بات دوبارہ سے کرنا چاہوں گا کہ دو چیزیں جس کو ہم مینشن نہیں کر سکے اس میں یہ تھا کہ کلائمیٹ چینج جس طرح ہمارا برا ہو رہا ہے، اور جس طرح اس ملک میں پانی کا جو فقدان ایک آئے گا اس پہ، اور جو اس ملک کے ٹیکنیکل مسائل ہیں اس پہ کسی نے ڈسکشن نہیں کی، حالانکہ وہ اس ملک کے لیے بہت ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہم ان کے گراؤنڈ پہ آگے کھیلتے ہیں. انہوں نے ایک گراؤنڈ سیٹ کر دیا اور وہ یہ ہے کہ ماضی کی نسبت پاکستان بہتر ہوا ہے یا بہتری کی جانب گامزن ہے. تو آپ بتائیے 2 سال کی بات سے میں آگے یہ ایک اور سوال لے لیں پھر اس کے بعد جواب دیں. کیا پاکستان میں پوٹینشیل نہیں ہے؟ پاکستان کے ایکسپورٹ جو ایگریکلچر ہے، جو پاکستان کے پاس سی پیک جیسا منصوبہ ہے، اگر اس کو صحیح طرح یوٹیلائز کیا جائے تو کیا پاکستان ایک سونے کی ایشین ٹائیگر نہیں بن سکے گا؟ تو آپ اس پہ بھی روشنی ڈالیں. 1947 میں جب پاکستان آزاد ہوا تھا پوٹینشیل پاکستان میں تب سے ہے. بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا اس پوٹینشیل کو یوٹیلائز کیا گیا یا نہیں کیا گیا. بھائی نے بات کی کہ ہمارے جو آج کل کے مسئلے ہیں وہ پانی کا مسئلہ ہے، موسمیاتی تبدیلی کا مسئلہ ہے. تو کیا کسی بھی سیاسی جماعت کے منشور میں یہ دونوں باتیں آپ کو نظر آتی ہیں؟ نہیں نظر آتی. ان کے منشور میں کیا ہے؟ ہم سڑکیں بنوا دیں گے، ہم جو شاید لکھنے کی حد تک ہوں گی کہیں کوئی 17ویں پیج. 2018 کے الیکشن میں بھی ہم نے اس طرح کے وعدے بہت سے دیکھے کہ اتنے لاکھ گھر بنا دیں گے، اتنے ہزار نوکریاں ہم جو ہے اپنے نوجوانوں کو دیکھ دیں گے. بات آتی ہے ان چیزوں کے پریکٹیکلٹی پہ. وہ یہ کہہ رہے ہیں پچھلے 2 سال میں خرابی کیا ہوئی ہے، یہ تو بتا دیجیے. مائک دے دینا، وہ سوال جواب دینا چاہ رہے ہیں پلیز. خرابی کیا ہوئی ہے 2 سال میں؟ اس میں پھر آپ بتا دیجیے گا، باری باری بتا دیں. اس میں یہ ایڈ کروں گا، ایک تو انہوں نے ایگریکلچر لینڈ کا کہا کہ پاکستان ایک ایگریکلچر لینڈ ہے، لیکن اگر ہم اس میں دیکھیں تو ایک تو دن بدن کمی آ رہی ہے کہ ہمارے ایگریکلچر لینڈز پہ ڈیلی سوسائٹیز کٹ رہی ہیں. سیکنڈلی یہ کہ پاکستان کے ایکسپورٹ میں ایگریکلچر اس ٹائم پہ بہت مائنر کنٹریبیوشن دے رہا ہے. سیکنڈ، اگر ہم دوسرے پوائنٹ پہ بھی آپ کے چلے جائیں کہ پاکستان میں ٹیکسٹائل ایک بہتر انڈسٹری تھی، بٹ پچھلے 1-2 سال سے جب ہمارا ڈالر اراؤنڈ 180 سے 300 کے قریب گیا ہے، تو جہاں ہم لوگ 15 آرڈرز فرام ایکسپورٹ لے رہے تھے، وہیں پہ اس کی جو کوانٹٹی تھی وہ 5 پہ آ چکی ہے، اور اس ٹائم پہ ایل سیز اوپن نہیں ہو رہی. سیکنڈلی 1-2 سال کا سوال تھا، اس میں یہی ہے کہ ہمارے جو ڈالر پرائسز تھیں وہ پہلے 180-170 اس کے اراؤنڈ تھی، 300 تک ٹچ کر کے گئی ہیں. اس کے علاوہ ہمارا سونا وہ کہاں سے کہاں نکل چکا ہے، پیٹرول کی پرائسز، اور ان تمام وجوہات کی وجہ سے کوئی بھی انٹرنیشنل فنڈنگ اس ٹائم پہ پاکستان میں نہیں کرنے کو تیار. پاکستان کو ریسنٹلی سعودیہ سے بھی امداد ملی ہے، ریسنٹلی یو اے ای نے بھی امداد کی ہے پاکستان کی، اور پاکستان کو، اور ریسنٹلی ڈالر بھی اوپر گیا ہے، اسٹاک مارکیٹ بھی آپ کی اوپر گئی ہے. یہ پچھلے 1-2 ماہ کی پیش رفت ہے. ہاں جی، یہ پچھلے کچھ، ایک تو امداد میں شاید فرق ہے فنڈنگ سے، یا پھر آپ کہہ لیں کہ انویسٹمنٹ سے. ایف ڈی آئیز آنا ڈفرنٹ چیز ہے، امداد ڈفرنٹ چیز ہے. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس آئیں تو وہ آبویسلی پاکستان کے لیے اور پاکستان کی اکانومی کے لیے بہت بہتر ہوگا، لیکن امداد آنا شاید مشکل چیز ہے کہ اس کو ہم نے واپس بھی شاید کرنا ہوگا. لیکن بطور مجموعی 2 سال میں ذرا وہی سوال کہ 2 سال میں بہتری ہوئی یا خرابی ہوئی آپ کے خیال میں؟ پچھلے 2 سال میں اچھا سوال تھا یہ. 2 سال میں کیا آپ بہتری، میرے خیال سے کیا بہتری ہوگی؟ جو ایک انسان نعرے لگاتا چلا آیا ہے تبدیلی کے، نوجوانوں کو آگے لانے کے، نوجوان کی بات کرنے کے، تو آپ نے کہاں دیکھا کہ کوئی نوجوان آپ کو اس طرف سے نظر آیا ہوتا؟ تو یہ کہ آپ یونیورسٹیز کے چکر لگاتے، آپ وہ نوجوان وہ ہیرے تلاش کرتے جو آپ کی پارٹی یا آپ کی سیاست میں مددگار ثابت ہوتے، مگر آپ نے تو وہی جو پچھلا کارواں چلتا آ رہا تھا اسی کا بیڑا اٹھایا اور اسی کو آگے لے چلے. کہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ نوجوان کی بات کرتی ہیں، تو نوجوان آپ بتا دیں کہ کہاں سے نظر آیا ہے آپ کو؟ وہی تو پی پی سے نون میں آئے تھے، نون سے کہیں گئے تھے، وہی آگے دوبارہ آ گئے، تو بہتری کہاں سے آنی تھی؟ نوجوان شاید آپ کو آج پارٹی میں نظر نہ آ رہے ہوں،
لیکن کارکن تو بہت نوجوان ان کے ایگزسٹ کرتے ہیں. اگر نوجوانوں کو لانا ہے تو نوجوانوں میں سے ایک نمائندہ اوپر لے کر آؤ نا, تو اسی کی مقبولیت کو آگے بڑھاؤ اور اسی نوجوان کو ملک سنبھالنے کی ذمہ چلیے داری. ایک آپ پوائنٹ دیتے ہیں, پھر ہم ذرا کنکلوژن کی طرف آتے ہیں. دیکھیے چونکہ آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سمت درست ہے, لیکن کہ یہ چیزیں ہو جائیں تو اور بہتری آ سکتی ہے, اس میں تیزی آ سکتی ہے, تو ذرا اس پر ہم کنکلوژن کی طرف جاتے ہیں کہ آپ کے خیال میں کیا ہو تو اور زیادہ بہتر ہو سکتا ہے, اور پھر ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہو تو بالکل بہتری کی طرف آ سکتے ہیں. اقرار بھائی, میرا ماننا ہے کہ کنسسٹنسی اگر ہو تو ہم مزید بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. تسلسل جو ہم کر رہے ہیں, جس بنیاد پہ ہم چل رہے ہیں پچھلے 10-12 سال سے, تو وہ اگر اس میں تسلسل برقرار رہے تو ہم مزید بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. آپ تسلسل سمجھتے ہیں کہ وہ تو بہت اچھا ہو جائے گا. جیسے عوام ویسے حکمران, یہ تو عام محاورہ ہے جو سب نے سنا ہے, جو ایک اصول مذہب بھی تقریباً سارے دیتے ہیں کہ جس طرح آپ خود ہوں گے اس طرح کا ہوگا. لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ اب ہمیں ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا ہوگا کہ جہاں دھوپ چھاؤں گلے ملے, جہاں بانجھ رت میں بھی گل کھلے, جہاں آدمیت کے ناطق و لب پہ نہ شہر یار کا خوف ہو, جہاں سر سرائے نہ آدمی کی رگوں میں کوئی ہراس تک, جہاں سچ کو سچ سے ہو واسطہ, جہاں جگنوؤں کو ہوا دکھاتی ہو راستہ. کیا کہنا, ہم ایک ایسا معاشرہ تشکیل. زندہ باد. کیا بات ہے, جی جناب. ہمارے پولیٹیکل لیڈرز اس بات کو سوچیں کہ ہم 5 سال کی حکومت میں آنے کی بجائے ہم ایک مستقبل کی پلاننگ کریں, اور وہ سارے آپس میں مل کے بیٹھ کر پاکستان کے ایک بہتر فیوچر کی طرف سوچنے کی کوشش کریں. تو خواب لیے پھرتے ہو گلیوں گلیوں اور پھر تکرار بھی کرتے ہو خریدار کے ساتھ. آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کا یہ جو نوجوان طبقہ اس سائڈ پہ بیٹھا ہے, یہ کتنا پر امید ہے, اتنے مشکل حالات میں بھی پر امید ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں, اور پاکستان کوئی بجلی کا یونٹ نہیں ہے کہ آپ اس کو ایسے آف کریں گے تو یہ پاکستان ڈاؤن ہو جائے گا, اور ایسے اپ کریں گے تو ایک دم سب چیزیں سیٹل ہو جائیں گے. ٹائم لگے گا, تدریج سے ہوگا. اس میں سب سے پہلے کیا ضروری ہے کہ فیئر الیکشن ہونے چاہیے. دوسرا, ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی پہ فوکس کیا جانا چاہیے. پاکستان کی یوتھ جو اے پولیٹیکل ہو گئی ہے, ان کو پولیٹیکل ہونا چاہیے. ہمارے حقوق جو ہیں ان کو صحیح طرح ہم نے ادا کرنے چاہیے, جو ریاست کے ہم پہ ذمہ داری ہیں اس کو پورا کرنا چاہیے. تو اگر ہم یہ چیزیں کریں گے, پاکستان کا جو ہڈن پوٹینشیل ہے, جیسے میں نے بتایا ایگریکلچر ہے, سی پیک ہے, فورن پالیسی, جو پاکستان کی ٹیریٹری ہے, جو پاکستان کے نیبرنگ کنٹریز ہیں, ان سے جو پوٹینشیل پیدا ہو سکتا ہے, اگر ہم ان کو یوٹیلائز کریں, گورنمنٹ میں آنے والے ادارے, جو پالیسی میکرز ہیں, جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, اگر وہ اس کے اوپر فوکس کر لیں, اور جو نوجوان طبقہ ہم جیسے ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں, اپنے اپنی فیلڈ میں اگر ہم محنت کریں, انوویشن لے کر آئیں, کریٹیوٹی لے کر آئیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بہت بہتری ہوگی, اور ہمیں پر امید رہنا چاہیے. نہیں ہے نا امید. خواہش یہی ہے کہ پاکستان ترقی کرے. اس میں آپ لا فیلڈ کے ہیں, میں پولیٹیکل سائنس کا ہوں, یہ انجینئرنگ کے ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں اپنی اپنی فیلڈ میں, ان کو مطلب ان امپلائمنٹ کا سامنا نہ کرنا پڑے, الٹریسی کا سامنا. پہلے ایجوکیشن ہے, ایجوکیشن میں بہتری لائی جائے, اس کے بعد جسٹس کے نظام میں بہتری لائی جائے, اس کے بعد ہر پرائم منسٹر کو اپنا ٹینیور پورا کرنے دیا جائے. یہی چیزیں ہیں جو اسٹیبلٹی کی طرف لائیں گی, اور کوئی اعتماد جو ہے وہ ہمارا بحال کریں گی. ورنہ اس طرح یہ جو نوجوان یہاں بیٹھا ہوا ہے, یہاں بیٹھا ہوا ہے, اس کے پاس کوئی امید نہیں ہے. امید آئے گی اگر اسٹیبلٹی آئے گی. مسائل کے حل پہ بات ہو رہی ہے, تو ہمارے مسائل بہت سے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اب ان کا ایک کلیکٹیو حل جو ہے, جو ایک لانگ ٹرم پلاننگ کے تھرو آ سکتا ہے, وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو جتنی بھی ہماری پولیٹیکل جماعت ہے, سیاسی جماعتیں ہیں, وہ مل بیٹھیں اور جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے اس کو اسٹرانگ کریں, تاکہ جو ہمارے اداروں میں ایک اسٹرگل آف پاور دیکھی جاتی ہے, آپ کی عدلیہ میں, آپ کی اسٹیبلشمنٹ میں, آپ کی پولیٹیکل جماعتوں میں, وہ اسٹرگل آف پاور ختم کی جائے. جس کا جو کام ہے, جس اسٹیٹ آف پلر کا جو کام ہے, وہ اپنا کام بخوبی سر انجام دے. انشاءاللہ. پلیز. یقیناً میں احتشام کی بات سے متفق ہوں کہ ہم پاکستانی ہیں. ہمارا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ پاکستان ترقی نہیں کر سکتا, یا ہم اس کو ترقی کی راہ پر گامزن نہیں دیکھنا چاہتے. یقیناً جو تنقید ہے وہ تنقید برائے اصلاح ہے, ٹھیک ہے. اور جس میں ہمارے ایک بات ہوئی تھی کہ منشور میں یہ چیزیں نہیں آتی, جس کی وجہ سے شاید پاکستان ترقی کی راہ پہ اس طرح سے گامزن نہیں ہو رہا, کہ ہمارے پاس انڈسٹری نہیں ہے, ہمارے پاس اس طرح سے ریسورسز نہیں ہیں, اور وہ تمام چیزیں جو معیشت اور اس طرح کی تمام اس کے ساتھ کی جو چیزیں ان کو بہتر بنائے, ہمیں ان پہ کام کرنا چاہیے, تاکہ ہم ایک بہتر معیشت اور ایک بہتر قوم بن کے لوگوں انشاءاللہ. آج کی نشست کا آخری کامنٹ. اقرار بھائی, میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں, ریاست, عدالت, صحافت, یہ تمام اپنا اپنا کام کریں اور آزادی کے ساتھ کام کریں, تو ہمارا پاکستان کبھی بھی پیچھے نہیں رہ سکتا. یہ ہماری ماں, ہماری جو مائیں ہیں, ہم بطور نوجوان ہیں, ہم پاکستان کو برا بھلا یا پاکستان سے نفرت کرنے والے تو نہیں ہیں. ایک محب وطن سچے پاکستانی ہیں, اور ہر ماں نے ہمیں یہ وظیفہ بچپن سے ہی سکھایا کہ پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد. تو اگر ہم
پاکستان کے لیے کام کریں گے, پاکستان کو سچا ضامن مان کر اپنا کام کریں گے تو ہم کامیاب ہیں. اسی کے ساتھ بس اینڈ پر میں اقرار بھائی فقط اتنا ہی کہوں گا کہ اے زمین وطن ہم گنہگار ہیں, ہمیں اپنے اجداد کے سرحدوں سے ملاتے ہوئے خون کی, اپنی بہنوں کی حرمت کی اولاد کی, ہاں قسم ہے ہمیں آنے والے دنوں کی, اور آنکھوں میں ٹھہری ہوئی یاد کی. اب محافظ نما دشمنوں کے علم ان کے کالے لہو سے بھگوئیں گے ہم. تیری آنکھوں میں اب اے نگارے وطن شرم ساری کے آنسو نہیں آئیں گے. ہم کو تیری قسم اے بہارے وطن اب اندھیرے سفر کو نہ دہرائیں گے. گر کسی نے تیرے ساتھ دھوکا کیا وہ کوئی بھی ہو اس کے رستے کی دیوار بن جائیں گے. جان دے کر تیرا نام کر جائیں گے, جان دے کر تیرا نام کر جائیں گے. بالکل آپ نے دیکھا کہ ظاہر ہے ہم سب چاہتے ہیں کہ پاکستان انشاءاللہ العزیز ترقی کی منازل طے کرے اور اقوام عالم میں پاکستان کا پرچم سب سے سر بلند ہو. جس طرح انہوں نے کہا کہ ہمیں ہماری ماؤں نے یہی وظیفہ سکھایا ہے, اور اس پر ہی آج کے اس پروگرام کا, اس نشست کا اختتام کہ پاکستان زندہ باد.